खुदावंद यीशु मसीह के निजात बख्श नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। आप देख रहे हैं यीशु के गवाह, और इस प्रोग्राम में आई एम द होस्ट ऑफ द प्रोग्राम, आई एम पास्टर अल्फ्रेड याकूब। और हम बहुत खुशी महसूस करते हैं कि बहुत सी ऐसी गवाहियाँ, बहुत से ऐसे मसीही तजर्बात जो ज़िंदगियों में पैदा हुए, जब वो ज़िंदगियाँ खुदावंद के आगे सरेंडर की गई, उसकी मातहती में दी गई, और फिर क्या क्या खुदा ने काम किए उन ज़िंदगियों में, हम उन गवाहियों को इस प्रोग्राम के वसीले से आप तक पहुंचाने में बड़ी खुशी मसरत महसूस करते हैं। और आज इसी तरह एक और नया पैगाम, एक नई गवाही, एक नया तजर्बा आपके साथ हम बांटेंगे, शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान की तरफ जाएं, मैं इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले गौर कर रहा था कि खुदा का कलाम कहता है जो कोई मसीह में है वो एक नया मखलूक है। ये जो नयापन है, ये मसीह में जो आपकी ज़िंदगी में आता है, अगर आप ये क्वेश्चन करना चाहें कि गवाही क्या है, मेरी टेस्टमनी क्या है, तो एक ज़ाविया जो इसको देखने का है वो ये हो सकता है, जो कोई मसीह में है वो एक नया मखलूक है। वो जो नयापन, वो जो नए मखलूक होने का तजर्बा है, यही आपकी गवाही है, यही आपकी टेस्टमनी है, और यही आपको दूसरों से, दुनिया से और दुनियावी जो चीज़ें हैं, बातें हैं, लोग हैं, उनसे सेपरेट करती है, अलहदा करती है। मैं इस पे भी गौर कर रहा था कि अब्राहम जब खुदावंद के पास आया, खुदावंद के पीछे चलने लगा। देखिए, आप पुराने अहदनामे में इस पे गौर करें और उसके बाद नए अहदनामा में उसको आप ईमान के हीरोज़ की फहरिस्त में देखते हैं। एक लॉन्ग वॉक है, उसके बारे में कहा गया अब्राहम खुदा के साथ साथ चलता रहा, और वो एक खुदा को जितना जानता था, उसने उसके पीछे, हम नहीं जानते कि कब उसको उस खुदा का, यहोवा खुदा का मुकाशफा मिला, लेकिन जब वो खुदा के पीछे चलने लगा तो इट वाज अ लॉन्ग वॉक। तो आज हमारे साथ भी एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने एक और रीजन में वो पले बढ़े, उसके बाद खुदावंद उनको एक और रीजन में, एक और सूबे में ले आया, और फिर खुदावंद ने उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। हम ये देखते हैं जब हम खुदा के पीछे चलते हैं, गॉड गिव्स यू अ वॉक, गॉड मूव्स यू, खुदा आपको लेकर चलता है। आए हम आज की गवाही के वसीले से देखें खुदावंद किस तरह से ज़िंदगियों में अजीब अजीब काम करता है और अपने लोगों को लेकर चलता है। मेरे साथ आज के गेस्ट हैं पास्टर साइमन बेसल। आए हम आज के गेस्ट से मुलाकात करते हैं। जी पास्टर साइमन बेसल, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। इट्स सच अ नाइस एक्सपीरियंस कि आज आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। और कैसा लग रहा है आपको JCTV के इस प्रोग्राम में? बहुत अच्छा, क्योंकि JC टेलीविज़न के साथ हमारा बहुत पुराना ताल्लुक़ है। जब हमने खिदमत का आगाज़ किया तो पास्टर रऊफ़ साबर साहब हमारे पास वहाँ पे आया करते थे, और उन्होंने काफ़ी खिदमत गुजारी का काम किया KPK में। तो उनके साथ हमारी जब बात होती थी तो वो अक्सर JCTV का ज़िक्र करते थे कि हमने चैनल शुरू किया है वहाँ पे। तो हमें तब तो एक्सपीरियंस इतना नहीं था लाहौर के बारे में, क्योंकि KPK में हम थे, तो ये जो टेलीविज़न था तब लाहौर में चल रहा था। तो लेकिन ये है कि उनके वसासत से हमें काफ़ी पता था JCTV के बारे में। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं JCTV में हूँ। आमीन। खुदावंद का शुक्र, खुदावंद हमें लिए फिरता है, उसका हाथ हमारी ज़िंदगी पे रहता है, तो वो हमें जहाँ जहाँ इस्तेमाल करना चाहता है वो लेकर जाता है। और यकीनन ये चैनल एक बहुत बड़ी बरकत है, और इस वक्त भी हम इस बरकत को, जो खुदावंद की तरफ से ख़ास बरकत है कि बहुत सी ज़िंदगियों को हम उस मसीह तजर्बे से इंस्पायर कर सकें जो उसने हमें बख्शा है। आज भी आप भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप अपने मसीही ज़िंदगी के बारे में बताएं, और ख़िदमत में आप हैं, कैसे आए, इस वक्त क्या कर रहे हैं? KPK में थे, KPK के बाद अब आप पंजाब में हैं, वहाँ पे भी आपने काफ़ी काम किया अपनी अवाइल ले उम्री में। ज़रा अपनी खिदमत के बारे में बताइए, और खुदावंद कैसे आपको खिदमत की तरफ लेकर आया? जी। जहाँ तक खिदमत की बात है तो हमारे बेसिकली जो मेरे दादा थे वो भी खुदा के खादम थे, वालिद भी खुदा के खादम थे। हमने बचपन से खादमों को देखा, चर्च को देखा, चर्च के लोगों से उठना बैठना था। लेकिन
نجات کا جو بڑا ایکسپیرینس جس کو ہم نجات کہتے ہیں وہ ایکسپیرینس ہماری لائف میں نہیں تھا. ہم مسیح کو جانتے ضرور تھے لیکن مسیح کی مانند بننے یا مسیح کے جو تعلیمات ہیں ان سے بخوبی واقف نہیں تھے. تو حالانکہ ایک گھر ایسا تھا جہاں پہ ہر وقت عبادت کا ماحول، ہر وقت تعلیم کی باتیں، لیکن جو بائبل کی ایسی بڑی سچائیاں جن کو جاننا چاہیے تھا ان سے ہم ناواقف تھے. تو کچھ ایسا ہوا کہ ایک دوست تھے، وہ اچانک سے ہمارے پاس آئے. تو انہوں نے جب ہمارے حال دیکھے، انہوں نے جب ہمارے جو رویہ تھا اس کو دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ بہت خطرے میں زندگی گزار رہے ہیں. جو مسیح چاہتا ہے، جو یہاں بائبل بتاتی ہے، آپ ویسی زندگی نہیں گزار رہے. تو ہم ہنسے، ہم نے کہا ہماری پیدائش بھی مسیح گھر میں ہے. ہم یعنی مسیح گھر کے اندر ہم چرچ میں رہتے ہیں. والد صاحب تب ایز اے مناد جو ہے وہ آن ڈیوٹی تھے، اور ہمارا جو بچپن سے جو یعنی ہم نے جب زندگی کی ہوش سنبھالی تو ہم نے پریئر کو اور یہ ساری چیزوں کو اپنے گھر میں دیکھا. تو ہم اس پہ ہنسنے لگے. ہم نے کہا ہم تو بہت ایک اسٹرانگ کرسچن فیملی سے تعلق ہے ہمارا، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ خطرے میں زندگی گزار رہے ہیں. تو بہرحال انہوں نے ہمیں مسیح کے بارے میں جو بیسک تعلیمات تھی اس کے بارے میں جب بتایا تو ہم ان کو اتنا ہم نے پسند نہیں کیا، کیونکہ وہ تعلیم جو تھی وہ جسم کی تعلیم کے بالکل اگینسٹ تھی. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک خادم آئے ہمارے گھر میں، تو ان کے ساتھ میرا جب یہ پہلا تجربہ تھا کہ خدمت کے حوالے سے ان کو میں کچھ فیملیز میں لے کر گیا. تو جب ان فیملیز میں ہم خدمت کے لیے گئے تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ یہ KPK کی میں آپ کو بتا رہا ہوں بات. تو KPK میں نے دیکھا کہ وہ جو مسیح گھرانے تھے، مسیح گھر کے اندر ہی میں نے دیکھا کہ وہ ہندو مت اور کچھ ادر ریلیجنس کی جو تصویریں ہیں، جو ان کے ایسے آئیڈلز ہیں، وہ ان کے گھروں میں ہم نے دیکھے. اور وہ دیکھا کہ وہ ہیں تو مسیح، لیکن وہ ان کی بھی پرستش کرتے ہیں، وہ ان کی بھی عبادت کرتے ہیں. تو ایک جو اندر خون تھا وہ بڑا جوش میں بھر گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں لوگ اتنی گمراہی کی زندگی گزار رہے ہیں. تو میں نے بھائی سے اصرار کیا، میں نے کہا سر ہمارے کچھ فیملیز ہیں جو KPK کے ادر جو اضلاع ہیں ان میں رہتی ہیں، جیسا کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں، پاڑا چنار میں، میر علی میران شاہ میں. کیونکہ ہمارا بنو سے تعلق تھا تو وہاں پہ ہمارے کچھ فیملیز کے لوگ بھی تھے. تو میں ان کو لے کر گیا. جو پہلا میرا سفر تھا وہ پاڑا چنار کا تھا. تو جب ہم پاڑا چنار گئے تو وہاں پر دیکھا، وہاں پر بہت زیادہ جو کرسچن فیملیز تھی وہ مسیح تعلیم سے اور جو مسیح کے بتائے ہوئے احکام ہیں ان کے اگینسٹ زندگیاں گزار رہے تھے. مثال کے طور پہ وہاں پہ کیا تھا کہ جیسے 4 دیواریں ایک کمرے کی، تو ایک دیوار پہ ایک مذہب کو لٹکایا گیا اور وہ سارا اس کی پریزنٹیشن ہے. دوسری دیوار پہ دوسرے مذہب کی، تیسری دیوار پہ انہوں نے مسیح تصویریں بھی لگائی. تو اس میں پھر کس طرح سے جو ہے چینج پھر کیا آیا جی جب آپ لوگوں نے وہاں پہ موو کرنا شروع کیا؟ جی ہوا اس طرح کہ وہ جب ہم نے دیکھا تو جوش سے تو ہم بھر گئے، کیونکہ ہم تھے مسیح. تو ہم جب دیکھتے تھے کہ یار یہ بھی مسیح ہیں لیکن یہ ادر ریلیجنس کو بھی مان رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کے گھروں میں شرابیں نکالنے کا جو ایک طریقہ تھا کہ وہ شرابیں گھروں میں نکال کے سیل کرتے تھے، جہاں سے مسیح لوگ جو ہیں وہاں پہ بہت بدنام تھے اس بات سے کہ جو مسیح ہیں وہ شراب اور اس طرح نشوں کا دھندا کرتے ہیں. تو سر میں نے جب وہاں پہ یہ دیکھا تو وہ جو دوست تھے ساتھ میرے خدا کے خادم، انہیں تعلیم دی اور چند بیسک باتیں میرے وہاں بیٹھے بیٹھے انہوں نے ان کو بائبل مقدس سے جب بائبل کی سچائی بتائی تو جیسا کلام میں لکھا ہے کہ تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. تو میں نے ادھر ہی بیٹھے بیٹھے دیکھا کہ وہ جو گھرانہ تھا انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اتار دیں ہمارے گھر سے. جب انہیں سچائی کی تعلیم ملی تو انہوں نے فوری یہ اظہار کیا کہ واقعی ہم غلط کر رہے ہیں.
تو انہوں نے وہ جو تصویریں اتارنے کے لیے کہا تو کیوں ہاں جی فوری طور پہ فوری طور پہ کام ہوا. اچھا یہ بڑا خوبصورت ہے کہ تم سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. سچائی میں قوت ہے. یہ ایک ایسا ہتھوڑا ہے جو ہر طرح کے ابلیسی اور دشمن کے جو گاسپل کے انجیل کے خلاف جو دشمن کے جو جوئیں ہیں ان کو مسمار کر سکتی ہے. اور وہاں پہ چینج ہے. خدا ان کا کلام کہتا ہے تو میرے حضور غیر معبودوں کی پرستش نہ کرنا. سو میرے عزیزو یہ ایک چیز بڑی خوبصورت ہے جو اس ہم بھائی سائمن کی اس گواہی میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں اور جتنے بھی مسیحی ایماندار ہیں یقیناً وہ ایسا نہیں کرتے لیکن بہت سے ایسے نامی مسیحی بھی ہیں جو شاید اس اگنورنس میں کہہ سکتے ہیں کہ نہ جاننے کی کیفیت میں رہتے ہیں اور دھوکے میں رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید مسیح کے علاوہ اور بھی سورسز ہو سکتی ہیں. تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ گاسپل جو ہے انجیلی پیغام جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے. کلام مقدس بہت واضح ہے. سو ہم خداوند کی جب عبادت کرتے ہیں تو کوئی اور غیر معبودی عبادت پوجا پاٹ پرستش جو ہے وہ خداوند سے جو تعلق نہیں رکھتی اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. تو بھائی سائمن آپ شخصی طور پہ جی جی جو آپ کی زندگی میں خداوند نے کام کیا وہ کیا ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا اور اس وقت آپ کیا خدمت کر رہے ہیں یہ بتائیں. ایکچولی جب یہ میں بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ یعنی وہ جیسے ہی انہوں نے بتایا کلام کی سچائی تو انہوں نے فوری طور پہ اظہار کیا کہ بھائی اتار لیں. تو میں نے ایک کویسچن کیا. میں نے کہا بھائی آپ کے گھر میں کیا ہمارے جو مسیح ہمارے لیڈرز ہیں کیا وہ آتے نہیں؟ کیا پادری صاحبان یا اور ایسے لوگ یہاں پہ آ کے آپ کو اس بارے میں نہیں بتاتے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ آتے ہیں وہ دیکھتے ضرور ہیں لیکن کبھی کسی نے منع نہیں کیا یا ہمیں تعلیم نہیں دی. That was sad. آپ یقین جانے سر جب انہوں نے یہ بات کی تو میں نے فوری طور پہ وہ بھائی بیٹھے ہوئے ابھی باتیں کر رہے تھے جب انہوں نے کہا کہ بھئی اتار لیں یہ سارا کچھ تو میں جوش سے اتنا بھرا ہوا تھا میں نے فوری طور پہ اتارنا شروع کر دیا یہ سارا کچھ. جب ہم اسی طرح یہ ہمارا کچھ ایک ہفتے کا ٹور تھا سر تو ایک ہفتے میں ہم نے بے شمار گھروں سے سر یہ مختلف جو مذاہب ہیں ان کی جو وہ ہوتی ہیں شبیہیں اور اس طرح کے جو ان کے وہ بنے ہوئے تھے مذبے بنے ہوئے تھے مذبے بنے ہوئے تھے سر 3 پشتوں سے لوگ وہاں پہ ان کی عبادت کر رہے تھے. تو کئی لوگوں نے اصرار بھی کیا. انہوں نے کہا یار ہم تو 3 پشتوں سے جو ہے اس کی عبادت یہ دیے جلا رہے ہیں یہ عبادتیں کر رہے ہیں. تو جب ان کو بتایا اور انہوں نے مسیح کے کلام کو قبول کیا تو یہ ایک ہفتے کا جو ٹور تھا بیسیکلی اس ٹور کے اندر میرے اندر جو مسیح کی غیرت تھی وہ جاگی. میں نے یہ محسوس کیا کہ بے شمار لوگ مسیح کے جو سچائی ہے اس سے واقف نہیں ہے. اس وجہ سے ہمارے اس شہر میں یا اس صوبہ میں جو ہے ایک جہالت کا دور ہے. تو اس ٹائم فریم کے بعد سے وہ جو بلاوا ہے اس نے بھی جوش مارنا شروع کیا اور آپ نے جی محسوس کرنا شروع کیا کہ خداوند آپ کو اس طرف. جی سر مجھے جو سر دوست تھے بھائی کامران ان کا نام ہے پاسٹر کامران انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ کی زندگی میں کیا آپ یہ جو ایک ہفتے کا ہمارا ٹور ہے اس میں کوئی ڈر تو نہیں لگا؟ یہ آپ نے جب اتارا ہے سارا کچھ یہ مذبے جب اتارے ہیں تو آپ نے کوئی خوف تو نہیں محسوس کیا کوئی ڈر تو نہیں لگا؟ تو میں نے ان کو کہا میں نے کہا پاسٹر کامران مجھے بہت خوشی تھی اور میں بہت جوش سے یہ کام کر رہا تھا اور میرے اندر ذرا برابر بھی خوف نہیں آیا. تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات جو میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا میری لائف کا انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے اندر خدا اپنے پلانز کو رکھتا ہے. خدا آپ سے کچھ کروانا چاہتا ہے. یہ چھوٹا کام نہیں جو آپ کر رہی ہیں چھوٹا کام نہیں ہے. تو میں نے وہاں سے میرے اندر یہ انسپائریشن آئی کہ مجھے مسیح کے لیے کچھ کرنا چاہیے. تو اب اس وقت وہ جو کرنا چاہیے اس کے بعد جی دیکھیں خدمت جو ہے ایک یہ پروسیس ہے. جی خدا آپ کو جیسے کہ میں نے شروع میں ابراہم کی بات کی آپ کو لیے پھرا اور اب اس وقت آپ پنجاب میں ہیں اور اس وقت آپ لاہور میں ہیں. اس وقت آپ کیا خدمت کر رہے ہیں اور خدا ان کی خدمت کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ سر اس ٹور کے فوراً بعد ہی میں پنجاب میں ہی آیا تھا پہلی دفعہ. تو جب خدا نے روح القدس سے معمور کیا تو روح القدس کو پانے کے بعد میری لائف جو تھی اس کے اندر تقریباً میری لائف ایسے جیسے ایک حصہ بالکل ایسے جیسے ایک
سیدھی کوئی چیز ہوتی ہے یا ایک الٹی چیز ہوتی ہے وہ سیدھی ہو جاتی ہے. آمین آمین. میں یہ سمجھ سکتا ہوں کیونکہ ہماری لائف جو تھی وہ مسیح کی جو جیسا مسیح چاہتا تھا ویسی نہیں تھی. جب ہم نے مسیح کو قبول کیا، روح القدس سے معمور ہوئے، تعلیم کو حاصل کرنا شروع کیا، تو تقریباً 9 سال جو ہے وہ میں نے KPK میں خدمت کی. تو 9 سال کے بعد جب گریس بائبل سیمنریز میں یہاں پہ آغاز ہوا تو پاسٹر نعیم پرشاد صاحب کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تھی. انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ اگر اپنے دوستوں کو اور آپ خود تعلیم حاصل کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو یہاں الفا اومیگا بائبل کالج میں جو ہے وہ ہم نے کلاسز کا انعقاد کیا، تو آپ آئیں یہاں پہ آ کے تعلیم حاصل کریں. تو نہ صرف میں آیا بلکہ جو اس دوران جتنے میرے عزیز جو بہن بھائی جو توبہ کی، جنہوں نے نجات حاصل کی، جو خدمت میں خاص طور پہ جو یہاں پہ گروپ آیا، وہ تقریباً 18 سے 19 لوگ جو خدمت میں Praise تھے. the Lord. وہ خدمت کرنے والوں کا گروپ یہاں پہ آیا انہوں نے اور سیکھا، انہوں پھر نے وہ واپس باقاعدہ گئے، ہاں جی سیکھا. اور پھر وہ خدا کے ہاتھوں میں استعمال ہوئے. جی تو آخری نوٹ پہ ذرا ہمیں یہ بتائیں، اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے مقدس کلام کی طرف جائیں، جی جی اس وقت آپ کس طرح سے خداوند کی خدمت کر رہے ہیں؟ تو اس وقت میں گریس اسمبلیز آف پاکستان میں پاسٹر نعیم پرشاد صاحب کی زیر قیادت جو ہے خدمت گزاری کا کام کر رہا ہوں. اور چرچ میں جو میری خدمات ہیں وہ خاص طور پہ پرستش کے حوالہ سے ہیں کہ وہاں پہ ایز اے پرستش آمین. کو جو لیڈ کرنے کا وہ کام ہے وہ سر انجام دے رہا ہوں. سو پرستش کو آپ پرستش کی خدمت میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ خدا کام کرتا ہے اور خدا کیا چاہتا ہے بطور ایک پرستار، ایک ایماندار کی زندگی سے خدا کیا چاہتا ہے؟ اس پہ کچھ اگر آپ بات کر سکیں مختصر طور پہ. پرستش کے حوالے سے میں 2 باتیں ہی بتانا چاہوں گا. ہمارے جو آس پاس جتنے بھی ہیں کچھ ایسے لوگ جو پرستش کو صرف یہی سمجھتے ہیں کہ وہ شور شرابہ اور ڈول ڈمکا اور اس ٹائپ کی پوئٹری اس میں بہت ویک ہوتی ہے، کلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. ایسی پرستش کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پرستش کا نام دینا یا پرستش کہنا، تو اس بارے میں میں ایک بات کہنا چاہوں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پرستش اگر خدا کے کلام کی روح سے، آمین آمین، خدا کے کلام کو لے کر جو پرستش کی جاتی ہے، یعنی اس کے جو پوئٹری ہے وہ خدا کے کلام کی جو رہنمائی ہے اس میں کی گئی ہے، تو جب وہ پرستش ہم سمجھ کے ساتھ، کیونکہ اس میں اس چیز کا بھی بہت تعلق ہے. ہم بعض اوقات جب یہ زبور گاتے ہیں تو وہ خدا کا کلام ہم گا رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اس کلام کو اپنے اندر فیل نہیں کرتے. تو بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم خدا کے الفاظ، جب خدا کے کلام کو اپنی زندگی پہ مانگ رہے ہیں، جب اس کلام کو ہم محسوس کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم پرستش سے بہت سی برکت کو حاصل کر سکتے ہیں. پریز دی لارڈ، دیٹس ونڈرفل. اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ابھی اس ساری گواہی کے تجربے میں دیکھا، ہمیں اپنی زندگی میں کسی قسم کی ملاوٹ کو گنجائش نہیں دینی. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ غیر معبودی پرستش ہے، اس کو ختم کیا ان مسیحی گھرانوں میں. اسی طرح سے ہماری جو پرستش ہے، خدا ان کی عبادت ہے، اس کے اندر بھی وہ گاڈلی ایلیمنٹس جو کلام مقدس کے معیار کے مطابق ہیں ان کا ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم خداوند کے جلال اور اس کی شان کے بالکل شایان شان خداوند کی عبادت اور پرستش کر سکیں. تو بھائی سائمن، ابھی وقت ہے کہ ہم خداوند کی آواز آپ کے وسیلے سے سنیں. سو عزیزو، ہم خداوند کے کلام کو خداوند کے خادم کے وسیلہ سے سنیں گے اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ آپ یقیناً اس پیغام کے وسیلے سے برکت پائیں گے. خداوند یسوع مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. آج ہم خداوند یسوع مسیح کی اس زمینی زندگی کے بارے میں اور جو اس کا مقصد تھا زمین پر آنے کا اور ہمارے لیے نجات کے پیغام کو اور ہماری نجات دہندہ بننے کا، آج اس مقصد کو ہم چند لمحوں کے لیے سیکھیں گے. یسوع مسیح اس دنیا میں اس لیے آئے تاکہ وہ رشتہ جو آسمان پر باپ اور بیٹوں کے درمیان ٹوٹ چکا تھا، اس رشتے کو بحال کریں. خدا باپ
جو نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بچے اس سے دور رہیں، خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو ہمارے گناہوں کی خاطر بخش دیا تاکہ ہم اس پر ایمان لا کر ہلاک نہ ہوں بلکہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں۔ عزیزو، آج ہم چند ایک باتیں سیکھیں گے کہ آگے ہماری زندگی میں اس مقصد کو لے کر جب ہم نے چلنا ہے، جب ہم نے یہ سیکھ لیا ہے کہ یسوع مسیح کا مقصد کیا تھا اور اس کے بعد ہم نے آگے جو زندگی گزارنی ہے وہ کیسی گزارنی ہے، تو ہم متی رسول کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 13ویں آیت، جو کہ بہت ہی ایک آیت ہے جس کا بہت بڑا مطلب ہے، اس کو ہم سیکھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا۔ عزیزو، یہ بہت بڑی آیت ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو پوری مسیح زندگی کا دار و مدار جو ہے وہ اس آیت میں ہمیں ملے گا۔ ہمیں یسوع مسیح نے فرمایا کہ تم زمین کے نمک ہو۔ تو عزیزو، نمک اپنے ذائقے سے، اپنے ٹیسٹ سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر ہم زمین کے نمک ہیں، اگر ہم مسیح ہیں، اگر ہمارا کردار، ہمارا رویہ، ہمارا بول چال، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا مسیح کی مانند نہیں ہے، تو ہمارا جو مزہ ہے، جو ہمارا ٹیسٹ ہے، وہ ہم کہلاتے تو ہیں کہ ہم مسیح ہیں، ہم کہلاتے ہیں ہم نمک ہیں، لیکن ہم اپنے اندر اس نمک کی جو خاصیت ہے، اس کا جو ٹیسٹ ہے، اس ٹیسٹ کو نہیں رکھتے۔ عزیزو، یسوع مسیح نے فرمایا تھا تم زمین کے نمک ہو، اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا۔ عزیزو، اگر ہمارے اندر مسیح کا مزاج، مسیح کی محبت، مسیح جیسا رویہ، مسیح جیسا کردار نہیں ہے، تو ہم اس نمک کی مانند ہیں جس کے بارے میں یسوع مسیح نے فرمایا، پھر وہ کسی کام کا نہیں، ماں سوائے اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ عزیزو، آج ایک بہت بڑا ایک گروپ ہے، یا ایک بہت زیادہ جو لوگ ہیں، وہ دوسروں کی کریکشن کرنے کے لیے، دوسروں کو راہ راست پر لانے کے لیے کوشاں ہیں، دن رات محنت کر رہے ہیں۔ لیکن عزیزو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک چیز جو ہمارے چرچ میں یا ہماری زندگیوں میں مسنگ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو تو راہ راست پر لانا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے اندر مسیح کا مزاج یا مسیح جیسا رویہ یا مسیح جیسا کردار بلٹ ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ ہم دوسروں سے تو یہ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کہ وہ محبت کرے، ہم دوسروں سے تو یہ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کہ اس کے اندر نمک کا مزہ ہو، لیکن ہم اپنے اندر ان باتوں کو نہیں رکھتے۔ جبکہ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر کام کرنا شروع کریں، ہم اپنی زندگیوں کو مسیح کی مانند ڈھالنا شروع کر دیں۔ مسیح نے ہمیں اپنی زندگی کے، اگر آپ مسیح زندگی کو دیکھیں تو مسیح کی زندگی محبت سے شروع ہوتی ہے اور محبت پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے جہان سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ یسوع مسیح نے ایسی ہی محبت صلیب پر ہمیں دکھائی، جب اسے ستانے والے، اسے مارنے والے، اسے تانا زنی کرنے والے لوگ جب اس کے سامنے اسے ٹھٹھوں میں اڑا رہے تھے، تو یسوع مسیح کا کردار وہاں پہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یسوع مسیح نے فرمایا کہ اے باپ، ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ عزیزوں، وہ اس کی جان لینا چاہتے تھے، وہ اسے مارنا چاہتے تھے، لیکن دیکھیں یہاں پہ مسیح کا کریکٹر ہمیں نظر آتا ہے کہ مسیح ان کی جان نہیں لینا چاہتے، مسیح انہیں ہلاک نہیں کرنا چاہتے۔ مسیح یہ چاہتے تھے کہ وہ توبہ کریں اور وہ خدا پر ایمان لائیں اور وہ مسیح پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہلاک نہ ہوں، وہ بھی زندگی کو پالیں۔ عزیزو، آج میں ایک چیلنج آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور وہ یہ چیلنج ہے کہ خدا کا کلام ہم سنتے ہیں، اور ہم اس کلام کو سننے کے بعد ہم یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کسی پہ ہم اپلائی کریں، ہم یہ کلام، کوئی اس کلام کو فالو کرنے والا، ہم کسی کو یہ کلام سنائیں، یہ کلام بہت اچھا ہے،
یہ کلام بہت زندگی بخش ہے، ہم کسی کو سنائیں۔ لیکن عزیزو، میں یہ چیلنج رکھنا چاہوں گا آپ کے سامنے کہ بجائے اس کے کہ ہم اوروں کی تربیت کرنا شروع کر دیں، ہم اوروں کو سکھانے کی کوشش کریں، ہماری اپنی زندگی میں مسیح کا مزاج، مسیح کا رویہ، مسیح کا کردار نظر آئے۔ جب میں یہ پڑھ رہا ہوں کہ تم زمین کے نمک ہو، تو اس کلام کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کے لیے مجھے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں زمین کا نمک ہوں۔ کیا مجھ میں نمک کا مزہ ہے؟ کیا مجھ میں وہ مسیح کی شکل نظر آتی ہے؟ عزیزو، آپ رسولوں کے بارے میں جو رسولی دور تھا، آپ رسولی دور کو دیکھیں، وہاں پہ نظر آتا ہے کہ رسول جہاں بھی جاتے تھے تو وہ مسیح کی ریفلیکشن ان میں سے نظر آتی تھی۔ لوگ انہیں دیکھتے ہی کہتے تھے کہ یہ مسیح ہیں۔ عزیزو، آج ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ ہم خدا کے خادم ہیں، آج ہمیں بتانا پڑتا ہے ہم مسیح ہیں، جبکہ ہمارے کریکٹر، ہمارے چلنے پھرنے، ہمارے رویے، ہمارے مزاج یہ نہیں بتاتے کہ ہم مسیح ہیں۔ عزیزو، میں یہ چیلنج کے ساتھ اس کلام کو آپ کے درمیان بانٹنا چاہوں گا کہ عزیزو، کیا آپ نمک، اگر مسیح نے فرمایا کہ تم زمین کے نمک ہو، اور اگر نمک کا مزہ جاتا رہے، کیا ہمارے اندر مسیح کا مزاج ہے، مسیح کا رویہ ہے؟ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، نہ کہ دوسروں کو آج اس کلام کی روشنی میں پرکھنا شروع کر دیں، دوسروں کو چیک کرنا شروع کر دیں۔ ہمارے آج پاکستان کے چرچ میں سب سے بڑی جو ایک تنزلی ہے، اس کا سبب یہی ہے کہ ہم دوسروں کو چیک کرتے ہیں، ہم دوسروں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ہم دوسروں کی کریکشن کرنا چاہتے ہیں۔ جب ہماری اپنی بات آئے گی، جب ہم اپنے اوپر نگاہ کریں گے، تو ہم اپنے اوپر نگاہ نہیں کرنا چاہتے۔ ہم کہتے ہیں ہم تو ٹھیک ہیں، ہم پرفیکٹ ہیں، جو ہم کر رہے ہیں وہ کوئی بھی نہیں کر رہا، جو ہم کر سکتے ہیں ویسا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ عزیزو، میں یہ آپ کو کہنا چاہوں گا، اگلی آیات میں اگر ہم 15ویں آیت میں دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ تم دنیا کے نور ہو۔ یہاں پر یسوع مسیح ہمیں ایک روشنی سے تشبیہ دیتے ہیں۔ تو عزیزو، نور کو کبھی بتانا نہیں پڑتا کہ میں نور ہوں۔ نور جب چمکتا ہے تو وہ اپنی روشنی سے پہچانا جاتا ہے، لوگ اس نور کو دیکھ کے جان جاتے ہیں یہ نور ہے۔ عزیزو، آج ہمارے اندر جب مسیح کا مزاج ہوگا، جب ہمارے اندر مسیح کا کردار ہوگا، جب ہمارے اندر مسیح کا مزاج اور اس جیسے ہم بننے کی کوشش کریں گے، جب ہم مسیح کی مانند بنتے چلے جائیں گے، تو عزیزو، آپ کو کسی کو بتانے کی یہ ضرورت نہیں ہوگی کہ میں خدا کا خادم ہوں، میں مسیح ہوں، بلکہ وہ ریفلیکشن، وہ نور آپ کو خود بتائے گا کہ ہم مسیح ہیں۔ عزیزو، یہاں پر مسیح نے فرمایا کہ نور جب تاریکی میں چمکتا ہے تو وہ اپنی روشنی سے پہچانا جاتا ہے۔ عزیزو، ہماری روشنی انسانوں کے آگے، خدا کے آگے، اس نور کو ہم اوروں تک لے کر پہنچنے والے ہوں۔ پہلے کام اپنی زندگی سے شروع ہوگا۔ مجھے یاد ہے اپنی خدمت کے جو سٹارٹنگ ڈیز تھے، تو وہاں پہ جب ہم نے منادی شروع کی، تو وہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ عزیزو، جو ہمارے بہن بھائی تھے، جو ہمارے عزیز و اقارب تھے، وہ ہمیں یہی کہتے تھے کہ ہم تمہاری مانند بننا چاہتے ہیں۔ تو ہمارے اندر کوئی خاصیت نہیں تھی، صرف ہم نے اپنے آپ کو مسیح کی مانند بننے کے لیے جب تیار کیا، جب ہم نے اپنے آپ کو مسیح ہونے کے لیے پیش کیا، تو ہمارا جو رویہ، ہمارا جب کردار، ہمارا جب مزاج تبدیل ہوا، تو اس تبدیل ہوئے مزاج کی روشنی جب دوسروں تک پہنچی، تو لوگ اس روشنی کو دیکھ کے منور ہونا چاہتے ہیں۔ عزیزو، میں پھر آج یہ چیلنج آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ دوسروں کو چیک کرنا چھوڑ دیں، دوسروں پر تنقیدیں کرنا چھوڑ دیں، دوسروں میں عیب ڈھونڈنا چھوڑ دیں، اپنی زندگی کو مسیح کی مانند ڈھالنا شروع کر دیں۔ آمین۔ ویلکم بیک عزیز ناظرین، خداوند آپ کو بہت بہت برکت دے۔ ابھی آپ خداوند کے بندہ کے وسیلہ سے خداوند کا کلام سن رہے تھے، اور یقیناً آپ نے برکت پائی، آپ نے اپنی زندگی میں
کچھ نہ کچھ ضرور حاصل کیا کہ اب ہم اس طرح سے خداوند کے حضور اپنی زندگی گزاریں گے جو اس کے لائق ہے. ہم نمک بنیں گے, ہم نور بنیں گے, تاکہ بہت سے لوگ جو ہمیں دیکھتے ہیں, جو ہماری زندگی کا ذائقہ چکھتے ہیں, جو ہمارے کاموں میں مسیح کی روشنی دیکھتے ہیں, تو وہ یقیناً خداوند کے ساتھ ایک تجربہ کرنے کے لیے قائل ہو سکیں گے. سو ابھی وقت ہے بھائی سائمن, آپ کے دل میں کوئی ایسی بات جو آپ آڈینس کو پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اسے برکت پائیں, کوئی پیغام آپ دینا چاہتے ہیں؟ عزیزو, خداوند کے لیے اپنی زندگی جو ہے وہ ایک بامقصد زندگی گزاریں. آمین آمین. اور بامقصد زندگی سے مراد یہ ہے کہ دوسروں کے عیب, دوسروں کے قصور اور دوسروں کی غلطیاں ڈھونڈنے میں وقت ضائع نہ کریں. اگر میں اپنی زندگی پہ کام کروں, اپنی زندگی کو مسیح کی شبیہ پہ ڈھالنا شروع کر دوں, تو یہ سب سے بڑا اور سب سے بہترین میں سمجھتا ہوں کہ پیغام ہے. اور مسیح کی مانند بننے کے لیے خدا کا کلام موجود ہے. خدا کے کلام کو ہم جتنا زیادہ پڑھیں گے, جتنا زیادہ اس کلام کو اپنی زندگی پہ اپلائی کریں گے, جتنا زیادہ اس کلام میں سے اپنے لیے سیکھیں گے. ہم میں سے بے شمار دوست, بے شمار بھائی ایسے ہیں جو کلام پڑھتے ضرور ہیں, لیکن اس میں وہ چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں کے لیے کیا ڈھونڈ رہے ہیں. لیکن جب ہم یہ سوچنا شروع کر دیں گے کہ میرے لیے خدا کیا کہہ رہا ہے, میں نے کیا کرنا ہے, میں نے اپنی زندگی کو کیسے مسیح کی مانند بنانا ہے, تو یہ ایک وہ بات ہوگی جہاں سے ہماری ایک بہترین مسیح زندگی کا آغاز ہوگا. دیٹ واز اے ونڈرفل پوائنٹ. ابھی خداوند کے خادم نے بھی جو بات کی بھائی سائمن نے, جب ہم اپنی زندگیاں خداوند کے تابع کرتے ہیں اور اس کے کلام کے مطابق زندگی گزارنے کا تہیہ کرتے ہیں, اور ہم اپنے آپ کو اس بات کے لیے پیش کرتے ہیں کہ ہم دنیا کے نور بنیں گے, ہماری زندگی میں وہ ذائقہ ہوگا جو ہمیں نمکین بناتا ہے, جو دوسروں کے لیے ہماری زندگیوں کو باعث برکت بناتا ہے, تو ہم یقیناً ایسی زندگیاں گزاریں گے جو اس قابل ہیں کہ دوسروں کو مسیح کے لیے جیت سکیں. سو عزیزو, آج کے اس ایپیسوڈ میں, اس پروگرام میں آپ نے ایک اور گواہی, ایک اور خدمت, ایک اور خادم کے وسیلہ سے بہت سی باتیں سیکھیں, سنیں, اور یقیناً ہم نے بھی یہ دیکھا کہ ہمیں اپنی زندگی میں ایک ایسی لائف گزارنی ہے, ایک کمیٹڈ مسیح زندگی جس میں پولوشن نہیں ہے, جس میں ملاوٹ نہیں ہے, اور یکسوئی ہے. ہمارا جو ہارٹ ہے وہ خدا کے لیے انڈیوائیڈڈ ہارٹ ہے. جب ایسی گواہی, ایسی مسیح زندگی آپ گزارتے ہیں, ہم گزارتے ہیں, تو اس میں طاقت ہے, قوت ہے اور قدرت ہے جو دوسروں کو مسیح کے لیے جیت سکتی ہے. سو عزیزو, آپ دیکھ رہے ہیں یسوع کے گواہ سیزن 2. دیکھتے رہیے, ہمارے لیے دعا کرتے رہیے. آپ آج کے پروگرام میں یقیناً بابرکت رہے ہیں. اگلی ایپیسوڈ میں دوبارہ سے ملاقات کریں گے. اس وقت تک ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. دیکھتے رہیے JC TV اور یسوع کے گواہ کا یہ پروگرام. آمین.